अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कशीदगी जारी है। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो दोनों अतराफ से फायरिंग, गोलाबारी और स्पेशली जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं वहाँ से अपडेट्स यही आ रही हैं कि इस वक्त भी वहाँ पे कशीदगी जो है वो जारी है। हमारी खुशकिस्मती है कि जिनको देख के, जिनको पढ़ के, जिनको सुन के हमने सहाफ़त सीखी, हमारे उस्तादों में हैं जनाब हारून रशीद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा एक ख्वाब भी था कि इनके साथ बैठ के ये हमारे लिए एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है, स्पेशली मेरे लिए। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर कि जब मुल्क में एक जंग सा माह है, कभी सोचा नहीं था कि इस सूरत हाल में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि हम इनसे रहनुमाई भी लेंगे और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आगे क्या होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असद तोयल साहब मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल से, आगाह करते हैं नाज़रीन को कि अब तक हुआ क्या है, पिछले 24 घंटों के दौरान क्या क्या वाक़यात हुए हैं, क्या क्या हैपनिंग्स हुई हैं और उस जो 24 घंटे गुजरे हैं अब आइंदा 24 घंटों में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। बहुत सी पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, अंदरूनी सियासत है, एक बड़ा लोगों का कंसर्न, बड़ा लोगों का सवाल कि इमरान खान कब रिहा होंगे। तो ये एक ऐसा मौका आ चुका है जिसमें कुछ इंडिकेशंस ऐसी मिल रही हैं कि जिससे इस मौके के ऊपर जब मुल्क में एक यकजहती की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, तो उसके लिए बहुत से लोग कोशिशें कर रहे हैं कि उसमें जो इत्तेहाद की सबसे बड़ी अलामत है, जो कौम के नुमाइंदे हैं, अगर आप पिछले इलेक्शन के वोटों को देख के फैसला करें तो इमरान खान है, तो उनकी रिहाई के इम्कानात भी रोशन हो चुके हैं। क्या इमरान खान रिहा हो रहे हैं, उसके ऊपर भी हारून रशीद साहब से भी पूछेंगे, सिद्दीक जान साहब से भी और असद तोयल साहब से भी। आगाज़ सिद्दीक भाई आप थोड़ा सा अपडेट कर लें, फिर बिल्कुल। हम मैं इसी पे आ रहा हूँ। मैंने कहा ये साथ ज़रा ट्वीट भी कर दें लाइव का, जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत से लोग जो ट्विटर पे देख रहे होते हैं तो वो ट्विटर से फिर जो है वो लाइव देख सकेंगे। देखें, आपने बिल्कुल मुख्तसर बताते हैं। वैसे तो लोग क्योंकि सारा दिन आजकल देख रहे हैं, क्योंकि ये जो पिछले 3-4 दिन है जब से भारत ने अटैक किया है, उसके बाद से पाकिस्तान के लोग बहुत शिद्दत से उस लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान बदला लेगा। उसकी वजह यह है कि मसाजिद को शहीद किया गया है, हमारे सिविलियंस को शहीद किया गया है, बच्चों को शहीद किया गया है, ख़वातीन को शहीद किया गया है। आपने देखा इर्तिज़ा अब्बास 7 साल मासूम बच्चा, उसको शहीद किया गया और मासूम बच्चे और बच्चियाँ शहीद हुए और बड़ा जुल्म हुआ और पाकिस्तान की सल्मियत के ऊपर एक हमला है और एक उसमें ज़ाहिर है जंग का आगाज़ कर दिया हुआ है भारत ने। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग ये बात कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान अटैक करेगा। उस पर सर मेरी तो राय ये थी और मैं इस पर ये बात करता रहा हूँ कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की फ़ौज ने कुछ चीज़ें देख के ही रिस्पॉन्ड करना है। लोगों की ख्वाहिश ये है कि हम एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो जवाब दें। मुझे उस लम्हे का इंतज़ार है जिस तरह से DGISPR ने कहा कि जब हम करेंगे तो हमें इंडियन मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया में हमारे दिए गए जवाब की गूंज सुनाई देगी। देखिए, एक कन्फ्यूजन पैदा हुई थी जब हुकूमत ने ये तासुर देने की कोशिश की कि भारत ने अटैक किया, हमने उनके जहाज़ पानी गिरा दिए तो बात ख़त्म हो गई। वो वाला मामला तो नहीं रहा। अब कैटेगोरिकल DGISPR ने ये कह दिया है कि हमने उस रात जो किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, जवाब हमने अभी देना है। दूसरा यह है कि आज भी DGISPR ने ब्रीफिंग दी, LOC का आप बता चुके हैं कि खासी कशीदगी जारी है मुसलसल, हमारे सिविलियंस बहुत से शहीद हुए इसके ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। और एक चीज़ और यह है कि जिस लम्हे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ चैनल्स के ऊपर हम लाइव हैं, इस वक्त भी ड्रोन जो है वो उनके गिर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने वक्फे वक्फे से ड्रोन जो है वो पाकिस्तान भेजे हैं, उनके ज़रिए हमला किया है और हर 1-1.5 घंटे बाद हमें पता चलता है कि अब फलां शहर में कोई ड्रोन आके गिरा है, लगा है और उसको गिरा दिया गया है, या कहीं पे धमाका हुआ है, कहीं पे वो गिरा है, फसलों में गिरा है, किसी मैदान में गिरा है, किसी इमारत के पास गिरा है। तो इस लम्हे तक वो जो सिलसिला शुरू हुआ ड्रोन्स आने का, वो सिलसिला इस वक्त तक बरकरार है। तो इसका मतलब यह है कि भारत मुसलसल पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को इंगेज रखे हुए है और वो एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को इस चीज़ में उलझाए रखे और पाकिस्तान उनको अटैक ना करे। अच्छा, ये क्यों बहुत ज़्यादा समझा जा रहा है कि पाकिस्तान इन्हीं अगले 1-2 दिन में अटैक कर सकता है? क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि स्कूल्स हमारे 10 तारीख तक बंद किए गए हैं, एयर स्पेस भी जिस तरह से बंद की गई है और फिर ज़ाहिर है
ایک انٹرنل پریشر ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، انٹرنل پریشر ہے پاکستان کے لوگوں کا کہ آپ کب جواب دیں گے. اور پی ٹی آئی بھی مسلسل تنقید کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی تو تنقید اس لیے کر رہی ہے کہ حکومت کی جو باڈی لینگویج ہے کہ میاں نواز کی بات نہیں کر رہے، شہباز شریف مودی کا نام نہیں لے رہے، مریم مودی کا نام نہیں لے رہی، حمزہ شہباز مودی کا نام نہیں لے رہی، یہ چیزیں. خیر آج ہم زیادہ ٹائم جو ہے وہ ہارون رشید صاحب سے سوال کریں گے. میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے آج ہم اس سے پہلے لائیو گئے اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ، تو آپ نے ایک یہ بات کی کہ پاکستان کو بالکل بدلہ لینا چاہیے اور ایک بار دشمن کے اوپر ایک پاکستان کی دھاک بیٹھنی چاہیے. میرے دو سوالات ہیں آپ سے سر. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستانی کی خواہش تو یہی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی فوج دیکھ رہی ہے کہ کب ہمیں ایسا موقع ملتا ہے پوری تیاری کے ساتھ کریں. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ جلدی کرنا چاہیے؟ نہیں، ہمیں پوری تیاری کے ساتھ جب ہمیں کوئی ایسا موقع ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ بیسٹ ٹائم ہے تو اس وقت کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے سر کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایک تاثر یہ بنا دیا گیا آج سے یعنی ایک ہفتے پہلے تک کہ عمران خان کئی سالوں تک باہر نہیں آئے گا اور اس کے اوپر کراس لگ چکا ہے، وہ اقتدار میں نہیں آ سکتا. 8 فروری کو لوگوں نے 2 اکثریت دی لیکن اس کو اقتدار نہیں دیا گیا اور آئندہ بھی وہ اقتدار میں کبھی نہیں آ سکتا. اور اب جب یہ جنگ کی صورتحال ہے تو تھوڑی سی بات شروع ہو گئی کہ شاید عمران خان صاحب کو اس وقت ضرورت ہے تو رہا کر دی جائے. میں نے دونوں سوال اس لیے کیے کہ آپ جس سوال کو پہلے ایڈریس کرنا چاہیں آپ کر لیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 1983 میں ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا کہ عمران خان پولیٹکس میں آئے 1983. اب میرے ذہن میں یہ ذرا میں تھوڑی سی تمید لمبی ہو جائے گی، میں معافی چاہتا ہوں، میرے ذہن میں یہ خیال کہاں سے آیا. میں مسلسل اس پہ سوچتا رہا کہ یہ عجیب بات ہے. نہیں میں اسے جانتا ہوں، اس کے بھائیوں کو جانتا تھا، اس کے بارے میں میری معلومات تو کافی تھی. دلیل میں نے اس میں یہ دی تھی کہ یہ رومانٹک آدمی ہے، نہ یہ کاروبار کرنے کا قابل ہے، یہ نہ نوکری کرے گا، اس کا رجحان نہیں ہے، تو یہ پالیٹکس میں ہی اپنا کنٹریبیوٹ ہو. وہ شبت خانہ میں چلا گیا، پھر خیر بات ہوئی، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ سیاسی جماعت بنا. میں نے آپ کو بھی کچھ دیر پہلے بتایا 30 اکتوبر 1996 کے جلسے میں، 30 اکتوبر 2011 کے جلسے میں نے سینکڑوں لوگوں کو دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا. کس چیز کے لیے رو رہے تھے؟ کہ وہ خواب جو کبھی ہم نے دیکھا تھا شاید پورا ہو جائے. اور یہ وہ لوگ تھے جو جلسوں میں جاتے ہی نہیں تھے. اور اتنی خلقت تھی. مجیب شامی صاحب ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ کیا یہ بہت بڑا جلسہ ہے؟ انہوں نے کہا بہت بڑا. میں نے کہا محترمہ فاطمہ جناح کے جلسے سے بڑے تھے. انہوں نے کہا میں نے محترمہ فاطمہ جناح کے سارے جلسے دیکھے ہیں. دیکھے میں نے بھی تھے. اس سے بڑا جلسہ کبھی نہیں ہوا. لاہور کی گلیوں میں پھرتا رہا، جہاں جاتے تھے، ڈیفینس میں، گلبرگ میں، وہ سرور روڈ پہ، ہر کہیں نوجوان پوچھتے تھے جی کب ہو رہا ہے جلسہ، کتنے بجے، یہ وہ. 2 کلومیٹر پیدل چل کے جانا پڑتا تھا. اور میں عمران خان کے ساتھ جب وہاں پارک سے روانہ ہوا تو وہ بالکل کانفیڈنٹ تھا، 100% مطمئن تھا. اس نے کہا کہ ایک طوفان آنے والا ہے. میں نے کہا کون سے طوفان یار، لوگ کافی آئیں گے، طوفان. جب ہم اس کی سیڑھیاں چڑھے اور ہم نے سامنے نظر ڈالی تو حیرت سے گنگ ہو گئے. دیکھیے اس میں بڑا کام ہوا ہے کہ لوگوں کے دل کس طرح بدلتے ہیں اور خیالات کہاں سے آتے ہیں. ایک ڈاکٹر مارکس ہیں امریکہ میں، انہوں نے 30 سال اس پہ ریسرچ کیا ہے کہ خیال انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے یا باہر سے آتا ہے. تو انہوں نے اس پہ نتیجہ اخذ کیا کہ خیال باہر سے آتا ہے، کہیں اور سے آتا ہے. انہوں نے ایک اس کا وہ بھی بنایا ہے، وہ سر پہ لگا دیتے ہیں اور اس سے پہلے میں پوچھوں صدیق جان صاحب آپ فلاں موضوع پہ کریں گے ویلاگ یا فلاں موضوع پہ کریں گے تو وہ مانیٹر بتا دے گا. یعنی اس میں یہ سرخ بتی جلے گی یا سبز، یعنی یہ ایک آپشن یہ ہے، دوسرا آپشن یہ. یہ جو لوگوں کے دل پلٹ گئے ہیں، دیکھیے تو جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں یا جنہوں نے سیرت پڑھی ہے یا جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، حدیث پڑھی، وہ جانتے ہیں دل بدل جاتے ہیں. افغانستان میں بدل گئے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. روس ناکام ہوا تو اس وقت تو دنیا کی مدد حاصل، امریکہ کے خلاف کس کی مدد حاصل تھی. ایران بدل گیا، کوئی سوچ سکتا تھا شہنشاہ ایران چلا جائے گا.
دنیا میں انقلابات ہیں، چین اتنا ہمارے سامنے بدلا ہے کہ انبلیویبل ہے. جب لوگوں کی محبت دلوں میں گھر کر جاتی ہے، ڈاکٹر خورشید رضوی کا شعر ہے، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی میں دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. واہ. بات یہ ہے کہ یہ ایک نیم قبائلی معاشرہ ہے. وہ مظفر گڑھ کے دیہات میں، وہ وزیرستان کی پہاڑیوں پہ، وہ دنیا میں جہیں جو بلوچستان کے ویرانوں میں، سندھ کے دیہات میں. سندھ میں پیپل پارٹی برف میں رکھی ہوئی دھوپ کی طرح دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی طرح پگھل رہی ہے. بلوچستان کے حوال ابھی آپ سن رہے تھے، بلوچستان سالار کاکڑ سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. جی سالار کاکڑ. اتنی مصیبتیں لوگوں نے جھیلی ہیں کہ کوئی شیکسپیئر ہی انہیں بیان کر سکتا ہے، کوئی علامہ اقبال ہے بیان کر سکتا ہے. صحیح بات ہے. اتنی اذیتیں، 5 دن پانی بند ہے، بجلی بند ہے، باتھ روم نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. تیسری وہ یہ بچی سرم جاوید، یہ آلیہ، ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے خاندانوں کو جانتے ہیں. یہ لڑکیاں اور باقی سب خواتین آج ہیں. بات فاروق آئے ہیں. یہ اقبال فاروق وغیرہ ایسے تھے بالکل. دنیا میں. ان لوگ جیلوں میں کتنی دفعہ اس نے کہا، ایک دن میں کتنے قرآن کریم ختم کرتے تھے. سالار کاکڑ بتا رہے تھے کہ کئی قرآن مجید ختم کرتے تھے، 85,000 اذکار کرتے تھے، کتنا درود شریف پڑھتے تھے روزانہ، وہاں پہ درس ہوتا تھا. یہ ایک قوم کے بننے کا عمل ہے. قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا، ڈو یو ریئلی بلیو اٹ ول بیکم اے نیشن، پاکستان بننے سے کچھ پہلے. ان کے ایک بے تکلف دوست نے پوچھا، نام اس وقت ذہن میں نہیں، اٹ میں ٹیک اپ 50 years. آپ نے فرمایا نو 100 years. قوم بننے کا پہلی دفعہ یہ ایک قوم بن رہی ہے. پہلی دفعہ تمام رکاوٹوں کے بعد قوم نے گواہی 8 فروری کو دے دی. بے شک. اب وہ فیصلہ بدل دیا گیا، جبر سے بدل دیا گیا. وہ طاقت کی ایک حد ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہے، بندوں کی ہے. جب خدا نے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی، باقی رہ گئی یہ بات کہ وہ انڈیا جو ہے وہ یہ کرے گا اور وہ کرے گا. انڈیا کی کرے گا جی؟ پہلی یلغار میں وہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ دفاع کرنے کے لیے آئے تھے. 5 طیارے تو ان کے گر گئے، ساری دنیا مانتی ہے. انڈیا مانے نہ مانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھنا ہوتا ہے سچائی کیا ہے. پاکستان فوج کی کیپیسٹی یہ ہے، لیبیا، عراق، شام، کتنے ملک ہیں جو برباد ہوئے، سوڈان میں بھی تباہی ہے. اس نے ٹیررزم پہ قابو پایا. او بھائی اللہ کے بندو، جو بات نہیں سمجھ رہے لوگ نفرت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، جس میں وہ بعض لحاظ سے حق بجانب بھی ہیں. او بھائی یہ پاکستانی سپاہی جو مسلمان سپاہی ہے، ٹو بی ایگزیکٹ، وہ اس کی سپریرٹی ہمیشہ رہے گی. وہ مر کے اس کو پتا ہے میں شہادت سے بڑا تو مرتبہ کوئی نہیں ہے. اب رہے گی کب حملہ کرے گا، نہیں کرے گا، کتنے دن میں کرے گا. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو حکمت عملی بناتے ہیں. لیٹ دم ڈو اٹ. یس. ٹھیک ہے. اختلاف اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں سے ہے. وہ جو سیاچن پہ کھڑا ہوا، پہلے بھی عرض کیا، اس سے کیا اختلاف ہے؟ جو وزیرستان کی ہائٹس پہ سردی میں کھڑا ہے، اس سے کیا ہے؟ جو بلوچستان کے ویرانوں میں. پالیسیوں کی غلطی ایک الگ چیز ہے، لیکن جہاد تو ہم پہ غزہ کے دن فرض ہو گیا تھا. اور جب جہاد کا وقت آئے گا، دیکھیے اقبال نے کیا کہا تھا، عمر بھر کے غور و فکر سے یہ نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے کہ مسلمان اسلام کا کام نہیں آئے. جب بھی ان پہ امتحان درپیش ہوا، اسلام مسلمانوں کے کام آیا. بے شک. اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان پہ بڑی مصیبت آ پڑی ہے، میں آپ کو پتہ اس کی رگ رگ سے واقف ہوں. میں نے زندگی کا بڑا عرصہ اس کے ساتھ گزارا. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت بخشی ہے تنہائی کی. یہ ہمیشہ فجر کے 2014 سے پہلے فجر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھتا تھا. پھر اس نے 2014 میں فجر کی نماز وقت میں پڑھنی شروع کی. اور وہ تلاوت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے. وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دے دیا ایسا اپنی تطہیر کا. یہ اصل جہاد تو یہی ہے. اور جہاد کیا ہے؟ 28 آیات ہے قرآن مجید میں جہاد کی. 20 کا تعلق تزکیہ نفس کے ساتھ ہے.
یہ قوم بن رہی ہے. تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے لیڈر کمپرومائزڈ ہیں, کچھ بزدل ہیں, کچھ بھاگ گئے, کچھ نا تجربہ کار ہیں, یہ الگ بات. ووٹر کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ایسے تو کب تک یہ کوئی عوامی تحریک تاریخ ہمیں بتاتی ہے کبھی ناکام نہیں ہوتی. اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے, تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن اسے برسر اقتدار آنا ہے. اب وہ اپنا امیر تیمور اپنے برادر نسبتی کے ساتھ وہاں اپنا ایک جگہ جنگلی سردار کی قید میں تھا, تو تیمور نے اچانک اس سے کہا کہ حسین جب میں اپنی یہ امپائر تعمیر کر چکوں گا تو میں اس علاقے کا گورنر مقرر کروں گا. اس نے کہا یار ادھر قبائلی سردار کی قیدوں میں مار ڈالے گا. اس نے کہا ان بے کراں صلاحیتوں کے ساتھ خدا نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ گمنامی کی موت مار دے. دیکھیے اس کی جب وہ نہیں تھا حکمران اس وقت اس نے شوکت خانہ بنانا. چلیے ورلڈ کپ کو چھوڑ دیا, اس وقت 10,000 شیلٹر ہومز اس نے بنائے. اس نے نمل کالج بنایا جو پاکستان کا سب سے اچھا تعلیمی ادارہ ہے. ابھی لڑکے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو جاب کی آفر ہو جاتی ہے. جو آدمی وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور بدترین حالات میں ہمیشہ ایک طاقتور لیڈر کی آرزو ہوتی ہے. اس لیے مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں. دیکھو ہم غیب نہیں جانتے, ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. کرائن یہ ہے کہ ایک دن وہ آئے گا. 6% شیئر ترقی پہ وہ لے گیا تو جو امریکہ کی بھی نہیں ہے, چند ملکوں کی. اور اس نے کیا کیا, وہ غیر جانبدار خارجہ پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا. امریکیوں کو یہ گوارا نہیں تھا, لیکن پاکستان کا مستقبل امریکہ کے ساتھ تو وابستہ ہی نہیں ہے. 80% اکوپمنٹ آپ کا چین سے آتا ہے. انہی طیاروں سے جو چین اور پاکستان نے مل کے بنائے انہی سے گرائے نا راکٹ. لہذا وہ اقتدار میں انشاءاللہ آئے گا اور اس قوم کو ایک قوم بننا ہے. یہ قائد اعظم اور اقبال کی بنائی ہوئی قوم ہے. یہ کوئی جعل سازوں کی بنارسی ٹھگوں کی بنائی ہوئی قوم نہیں ہے. یہ نواز شریف, یہ شہباز شریف, یہ اپنا مریم نواز, یہ حمزہ, یہ ہم پہ حکومت کرے گا. بلاول ہم پہ حکومت کرے گا. یہ زرداری کرے گا جو کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چائے کی پیالی اٹھانے کے لیے 3 بار کوشش کرتا ہے, جس کی نظریں آپ کو پتہ ہے اس کی نظر جواب دے چکی ہے, وہ پڑھ نہیں سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا, حالت اس کی خراب ہے. یہ جعلی دولت جو جھوٹی جعلی ایک حکومت ہے, اس کو جانا ہے. یہ خدائی فیصلے لگتے ہیں, یہ بات تو اللہ بہتر جانتا ہے. عمران خان کا رستہ اب نہیں دو چیزیں نہیں رک سکتی. ایک, اب یہ پہلی بار ایک قوم بن رہی, وہ بلوچستان کے دور دراز دیہات کے لوگ, ادھر وہ وزیرستان کی ہائٹس پہ رہنے والے لوگ, ادھر جناب سندھ کے دیہات کے, کہاں کا گلگت بلتستان میں کبھی کسی نے سوچا تھا پی ٹی آئی اتنی کامیاب ہوگی؟ سر اس میں ایک سوال روک نہیں سکتے. اس میں جو سوال بلا شبہ عمران خان جو ہیں, امیدوں کا محور اگر کوئی شخص پاکستان میں ہے تو وہ عمران خان ہے. کوئی خطہ ہو پاکستان کا, تمام یوتھ, خاص طور پہ یوتھ کیا, اب تو جو بڑے بوڑھے ہیں وہ بھی عمران کو یہ کہتے ہیں کہ نجات دہندہ یہی ہوگا. یہ جو پاکستان اور انڈیا کا کنفلکٹ مرج ہو کے سامنے آیا ہے, 2 نیوکلیر پاورز جنگ کے دھانے پہ کھڑی ہوئی ہیں, بڑے پیمانے پہ جنگ چھڑ سکتی ہے. امکانات ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہو سکتی ہے, میں امریکہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہو سکتی ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ وہ ڈیسائسو یا یہ وہ بہتر ٹائم نہیں ہے جس پہ آپ سمجھیں کہ جنہوں نے الاؤ کرنا ہے کہ عمران باہر آئے, اور خود عمران خان بھی, کہ آ کے وہ غصہ نہ کریں اور معاملات جو ہیں اس طریقے سے طے ہو جائیں. دیکھیے وہ جب دیکھیے کیا میں نے آپ سے عرض کیا تھا جب ہم وہاں بیٹھے تھے, پہلے ہوتی ہے شکایت پیدا, پہلے ہوتی ہے غیبت, پھر ہوتی ہے شکایت, پھر ہوتا ہے بغض و عناد, پھر ہوتی ہے جتھے داری. جب جتھے داری بن جاتی ہے پھر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. خان صاحب کی بھی ایک غلطی ہے, یہ جو ہم نے یہ تصور کر لیا ہے نا کہ بھائی خان صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اور ہم نے ان کو مرشد کرنے جو ایز اے پولیٹیکل لیڈر. قائد اعظم منع کرتے تھے, جب انہیں کسی نے حضرت قائد اعظم کہا, نہ کہا حضرت قائد اعظم نے کہا مجھے, اور کسی نے کہا کہ مولانا کہنے کی کوشش کی, محمد علی جوہر کوئی دینی تعلیم یافتہ تو نہیں تھے, اور مولانا ظفر علی خان تو بالکل ہی نہیں تھے.
تو وہ جو مولانا احترام کا لفظ تھا یہ تو اب نہیں رہا. وہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے چیس کھیلتا ہوں, میں تمہارا پولیٹیکل لیڈر ہوں. وہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے جس میں کام کرنے کا جذبہ ہے, جس میں 70% لوگ اس کے ساتھ ہیں. میں ان سے کہتا رہا ہوں, اب بھی کہتا ہوں کہ خوف پیدا نہ کریں. دیکھیے آپ فتح مکہ کی بات کرتے ہیں, صلاح الدین ایوبی کی بات کرتے ہیں, ہیرلڈ لیم نے لکھا ہے not a king, he was a saint. صلیبیوں کے گھوڑوں کے ٹخنے لہو میں ڈوب گئے تھے یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے, اس نے ہر ایک کو معاف کر دیا تھا. زخم تو لوگوں نے اتنے کھائے ہیں اور اس بری طرح کھائے ہیں نہ گنے جا سکتے ہیں نہ بیان کیے جا سکتے. لیکن اگر آپ کو اسے ایک مستحکم ملک بنانا ہے, ایک قوم بنانا ہے, تو بڑے بڑے جرائم پیشہ کے سوا جنہیں سب جانتے ہیں باقی لوگوں کو معاف کریں اور تطہیر کریں. نئی پولیس, نئی FBI, نئی سول سروس, یعنی اس میں اصلاحات کی جائیں, نئی زراعت, جدید زراعت. پاکستان کا پوٹینشیل اتنا بڑا ہے, میں مبالغہ نہیں کر رہا. ہارون خواجہ صاحب ون آف دا بیسٹ ریسرچرز ہیں جنہوں نے 25-30 آدمی کی ٹیم کے ساتھ کام کیا. وہ کہتے ہیں اپ ٹو 30% گروتھ ریٹ ہو سکتی ہے پاکستان میں. نہ زراعت میں کام ہوا ہے, نہ کام کرنے میں کام ہوا ہے, نہ کسی اور نہ الیکٹرانکس میں ہوا ہے, نہ IT میں ہوا ہے, نہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہوا ہے. اور کچھ عرصے کے بعد وہ 12% ہو جائے گی, پھر 7%, 6% پہ آ جائے گی. پاکستان چین کی طرح ترقی کر سکتا ہے, لیکن ایک باشعور تعلیم یافتہ, یہ تو سارے سکولوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں, ہسپتالوں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہیں ہو سکتا. باقی معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. فیصلہ ہوتا ہے تاریخی, سماجی, سیاسی عوامل سے. جس کے ساتھ قوم ہے وہ آئے گا, بس بات ختم. ہارون صاحب, پچھلے دنوں میں ہم نے تحریک انصاف کے ایک لیڈر کی گفتگو بھی سنی. تحریک انصاف کے اندر اس وقت یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ دیکھیں عدلیہ فتح ہو گئی ہے, عدالتوں سے راستہ بند ہو گیا ہے, کوئی 1% بھی آپ کو ریلیف عدالتوں سے اس وقت نہیں مل سکتا. ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام نہیں نکلتی, نہ عوام نکل سکتی ہے, اور 26 نومبر کے بعد تو بالکل ان کا خیال ہے کہ عوام نہیں نکل سکتی. ان کا یہ خیال ہے کہ اب جب بھی عمران خان نے آنا ہے وہ بات چیت کے ذریعے آنا ہے, اور انٹرنیشنل پریشر بھی نہیں آیا ظاہر ہے, جو بھی وہ